2, 1, and liftoff of the Cassini spacecraft on a billion-mile trek to Saturn. 1997 1997 में कसीनी स्पेस मिशन को बिलियन माइल्स के सफ़र पर लॉन्च किया गया था। 27 कौमियतों के लोग, 27 नेशंस के एक्सपर्ट्स इस मिशन का हिस्सा थे। कसीनी स्पेस मिशन की टेक्नोलॉजी उस टेक्नोलॉजी से कहीं पुरानी है जो आपके हाथों में स्मार्टफोन की शक्ल में मौजूद थी। आज से 3 साल पहले इसका मिशन ख़त्म होने वाला था, लेकिन इसके ज़िम्मे ऐसा काम लगा दिया गया जिसके लिए इसे बनाया ही नहीं गया था। इसे इस खूबसूरत तरीन सैयारे सैटर्न ज़ुहल के इन दायरों के दरमियान से यूं गुजरना था कि इसके गिर्द घूमते अरबों खरबों पत्थरों में से एक भी इससे टकरा ना सके। फिर सैयारे की बेपनाह कशिश भी इस स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ ना खींच सके, और सबसे अहम ये कि इस सारे प्रोसेस के दौरान कसीनी के कैमरे और सेंसर्स बिल्कुल दुरुस्त काम करते रहे। ये बज़ाहिर नामुमकिन काम कैसे मुमकिन हुआ और ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की द यूनिवर्स सीरीज की नवीं किस्त में आप यही सब तो देखेंगे। हमारे सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी का नगीना ये सैयारा ज़ुहल प्लैनेट सैटर्न है। यहाँ दिन 11 घंटे का और साल ज़मीन के हिसाब से 29 बरस का होता है, 29 ईयर्स। मरीख और जुपिटर के बरअक्स हम इस सैयारे के बारे में बहुत कम जानते हैं। चंद बरस पहले तक हम ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि इस सैयारे सैटर्न, जिसकी सतह गैस के गहरे बादलों में ढकी नज़र आ रही है, क्या यही मुकम्मल सैयारा है? क्या पूरा सैटर्न गैस ही का बना हुआ है, या नीचे कोई सख्त चट्टान भी है जिसके गिर्द ये भागते दौड़ते बादल लिपटे हुए हैं? क्यूरियस माइंड्स के लिए ये बेइंतहा अहम सवाल था। मुतजस्सिस दिमागों की प्यास बुझाने के लिए कसीनी स्पेसक्राफ्ट परवाज़ तो कर रहा था, तस्वीर भी इस सैयारे की बना रहा था, लेकिन मसला ये था कि ये तस्वीर 1,00,000 किलोमीटर दूर से, बल्कि इससे भी दूर से बनाई जा रही थी। भला ऐसा क्यों था? वो इसलिए कि आप ज़रा इन दिलफरेब दायरों को, इन रिंग्स को देखिए। ये दूर से दायरों में फैली लकीरें दिखाई देती हैं, लेकिन असल में ये बर्फ़ के अरबहा टुकड़े हैं जो सैटर्न के गिर्द दायरों में घूम रहे हैं। इन बर्फ़ के ज़र्रात की जिसामत, इनका साइज़ एक मामूली रेत के ज़र्रे से एक बड़े पहाड़ जितना होता है। ये अरबों खरबों बर्फानी टुकड़े सैटर्न के गिर्द 90,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट कसीनी को भी हर सूरत सैटर्न से 1,00,000 किलोमीटर से भी कहीं दूर से परवाज़ करना होती थी, क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा करीब जाने की कोशिश करता तो इन अरबों खरबों पत्थरों का कोई भरोसा तो था नहीं। एक भी पत्थर कसीनी से टकरा जाता तो इसका खेल ख़त्म। कसीनी के इतने पुर्जे होने थे कि ढूंढे से इसका निशान नहीं मिलना था। इसीलिए ज़रूरी था कि इसे इन पत्थरों से बचाकर सैटर्न के करीब से गुजारा जाए और सैयारे की सतह की करीब तरीन तस्वीर ली जाए। तो इसके लिए एक नाकाबिले यकीन प्लान बना। सैटर्न के गिर्द ये जो रिंग्स हैं, इन्हें 4 और 4 से ज़्यादा की कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले ये ए सबसे बाहर वाला रिंग, फिर बी, फिर सी, और ये सबसे आखिर में सैटर्न के सबसे करीब रिंग डी। अब इस आखिरी रिंग डी और सैटर्न की सतह के दरमियान महज 2000 किलोमीटर का एक बहुत ही छोटा सा गैप है। ये वो जगह है कि अगर किसी तरह कसीनी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ से गुजार दिया जाता और इस दौरान वो सैटर्न की तस्वीर भी लेता रहता, तो मुमकिन था कि हम अपने सवाल का जवाब पा सकते।
سوال وہی کہ سیٹرن کی سطح کیسی ہے؟ کیا اس کے نیچے کوئی پتھریلی سطح کا کوئی نشان ہے، ثبوت ملتا ہے، یا یہ سارے کا سارا گیس ہی ہے؟ اب اس جگہ سے گزرنے کے لیے اسپیس کرافٹ کی ٹیم نے ناسا ہیڈ کوارٹر سے تکنیکی ضروریات پوری کی اور اسپیس کرافٹ کو اس چھوٹے سے گیپ سے گزارنے کے لیے تیار کر لیا۔ لیکن یہاں بھی ایک پوشیدہ خطرہ تھا جو سب کے ذہن میں تھا۔ وہ یہ کہ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ بظاہر یہ خالی جگہ واقعی خالی ہے یا اس میں کہیں کوئی اکا دکا پتھر گھوم رہے ہیں، کیونکہ اگر اسپیس کرافٹ کسینی سے اس دوران ایک بھی پتھر ٹکرا جاتا تو ظاہر ہے کسینی کا کام تمام۔ $2 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ کا مشن اچانک اپنی موت مر سکتا تھا۔ 20 سال تک 20 ایئرز تک تاریخ کے سب سے کامیاب اسپیس مشن کسینی پر کام کرنے والے سائنٹسٹ اس کی اچانک موت ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ اسی لیے 26 اپریل 2017 کی ایک رات ناسا کے ایک کھلے ہال میں کسینی مشن کی ٹیم انگلیاں منہ میں دبائے ایک سگنل کا انتظار کر رہی تھی۔ اگر سیٹرن اور اس کے آخری رنگ کے درمیان سے کسینی کی ڈائیو کامیاب رہتی تو اسے ہیڈ کوارٹر میں ایک سگنل بھیجنا تھا۔ اس سگنل کو 1.49 ارب کلومیٹر دور سیٹرن سے زمین تک پہنچنے میں 80 منٹس چاہیے تھے۔ لیکن اگر یہ ڈائیو ناکام رہتی تو یہ سگنل موصول نہیں ہونا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کسینی کسی برفیلے پتھر سے ٹکرا کر یا سیٹرن کی کشش کا شکار ہو کر اچانک مر گیا ہے۔ تو ہوا یہ کہ آدھی رات کے بعد یہ سگنل موصول ہو گیا۔ کسینی کامیابی سے سیٹرن کے بہت ہی قریب سے گزر گیا تھا، اتنے قریب سے کہ سیارے کے اتنے قریب آج تک کوئی نہیں گیا تھا۔ یہاں سے سیٹرن کیسا دکھائی دیتا ہے یہ بھی دیکھیے، اور سیٹرن سنائی کیسا دیتا ہے یہ بھی سنیے۔ ایک کامیاب ڈائیو تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن یہاں سے وہ اصل مشن شروع ہونا تھا جس کے لیے یہ ایکسپیریمنٹل ڈائیو کی گئی تھی۔ وہ اصل مشن کیا تھا؟ کامیاب ڈائیو کے بعد اب کسینی کو اگلے 5 ماہ میں کئی بار سیٹرن کے اتنے ہی قریب سے اسی تنگ سی سپیس میں سے کئی بار گزرنا تھا، اور ہر بار خطرناک ڈائیو اتنی ہی خطرناک تھی جتنی پہلی بار، کیونکہ کسینی کا فیول بھی بس نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ سپیس میں چونکہ فیول بہت کم چاہیے ہوتا ہے، اس لیے کسینی اس جگہ سے سیٹرن کے گرد 22 چکر لگانے میں بہرحال کامیاب رہا۔ کسینی کے 20 سالہ مشن کے بدولت ہم نے بہت کچھ جانا۔ ہم نے جانا کہ سیٹرن اتنا وائڈ ہے، اتنا چوڑا ہے کہ 10 زمینیں سائیڈ بائی سائیڈ رکھی جائیں تو کہیں پھر اس کی برابری ہو سکتی ہے، اور یہ کہ سیٹرن اتنا بڑا ہے کہ اگر اتنا بڑا ایک تھیلا ہو تو اس میں 5000 زمینیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اب ایک طرف سیٹرن زحل اتنا بڑا اور دیو ہیکل ہے تو دوسری طرف اتنا ہلکا کہ اس سے بڑے سائز کا اگر ایک سمندر ہو اور سیٹرن کو اس میں پھینک دیا جائے تو یہ اس کی سطح پر ایک فٹ بال کی طرح تیرنے لگے گا۔ اسی مشن کے ذریعے ہم نے جانا کہ سیٹرن تقریباً سارے کا سارا گیس ہے۔ بہت نیچے مرکز میں ہیوی ایلیمنٹس یا پتھر اور برف کے ٹکڑے ہیں۔ یہ سیٹرن کا چھوٹا سا سخت کور ہے جو لیکوڈ میٹالک ہائیڈروجن گیس میں لپٹا ہوا ہے۔ اس کے اوپر سب سے موٹی تہ ہمارے سورج ہی کی طرح ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز پر مشتمل ہے۔ کسینی اسپیس کرافٹ وہ آخری مشن ہے جو سیٹرن کے اتنے قریب جا سکا تھا۔ ستمبر 2017 ہی وہ سال تھا
جب کسینی مشن کو مکمل اور اسپیس کرافٹ کو تباہ کیا جانا تھا۔ 15 ستمبر کو کسینی نے سیٹرن کے ایک چاند ٹائٹن سے پش لیا اور اپنی ڈائریکشن، اپنی سمت کو تھوڑا سا تبدیل کیا۔ اب یہ سیٹرن کے اس رنگ کے درمیان سے نہیں بلکہ سیٹرن کے اندر کودنے والا تھا۔ اس کودنے اور ختم ہو جانے کے دوران کسینی کو زیادہ سے زیادہ وقت کے لیے اپنا اینٹینا مسلسل زمین کی طرف رکھنا تھا تاکہ وہ سیٹرن کی سطح کا آخری ڈیٹا بھی زمین پر بھیج سکے۔ اس کے لیے امریکہ اور آسٹریلیا میں بڑے بڑے ریسیونگ اینٹیناز کو فری کیا گیا تاکہ اس وقت وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہ ہو رہے ہوں۔ اسی دوران کسینی اسپیس کرافٹ پلانٹ سیٹرن کی سطح سے چند 100 کلومیٹر اوپر 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ کی رفتار حاصل کر چکا تھا۔ یہ رفتار اور سیٹرن پلانٹ کا ایٹماسفیئر اسے جلا کر پرزے کر دینے کے لیے کافی تھا۔ کسینی 20 سال کی مصروف اور کارآمد زندگی گزار کر اسی سیارے کی فضا میں ریزہ ہو گیا جسے جاننے کا مشن اسے سونپا گیا تھا۔ اب وہ ہمیشہ کے لیے سیٹرن کے ایٹماسفیئر کا حصہ تھا جہاں اب کوئی اسے ڈھونڈنا بھی چاہے تو نہ ڈھونڈ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ سیٹرن کا ایٹماسفیئر زمین کی نسبت کہیں گہرا اور طاقتور ہے۔ اتنا طاقتور ایٹماسفیئر ہے کہ وہ سنگلاخ پہاڑوں تک کو کچل کر ریت بنا سکتا ہے، تو پھر یہ چند ٹن کا کسینی اسپیس کرافٹ کس کھیت کی مولی تھا؟ ہمارا 20 سال تک کا کیوریس فیلو کسینی اسپیس کرافٹ اب کہیں نہیں ہے۔ This has been an incredible mission, an incredible spacecraft, and you're all an incredible team. I'm going to call this the end of mission. Project manager off the net. سیٹرن کا ایٹماسفیئر تو پہلے بھی بہت بھاری تھا، لیکن اب ہمیں یہ فخر ہے کہ اس کے وزن میں 2 ٹن وزن زمین سے گیا ہوا بھی شامل ہو چکا ہے۔ آخر ہمارا اسپیس کرافٹ کسینی اسی کی فضا میں تو پرزے ہوا ہے۔ لیکن آپ سوچئے، بلکہ سوال کیجئے کہ اسے پرزے کرنا ہی کیوں ضروری تھا؟ خلا میں گھومتا رہتا، بے انت لامتناہی خلا میں کون سا جگہ کی کمی تھی؟ تو دوستو، آپ جانیے کہ اسے تباہ کیا جانا بہت ضروری تھا۔ وہ اس لیے کہ ایک تو اسپیس کرافٹ کا فیول صرف 90 پاؤنڈز رہ گیا تھا۔ اس لیے خدشہ تھا کہ کہیں فیول اچانک ختم ہونے پر یہ سیٹرن کے کسی ایسے چاند پر نہ گر جائے جہاں زندگی کے امکانات موجود ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو انہی چاندوں پر مستقبل میں فیوچر میں جانے والے مشن متاثر ہو سکتے تھے۔ اچھا، تو کیا سیٹرن پر زندگی کا کوئی امکان نہیں؟ نہیں، سیٹرن پر تو ہرگز نہیں، لیکن اس کے کچھ مونز پر، چاند پر زندگی کا امکان ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کسینی ہی کی ایک حیرت انگیز دریافت سیٹرن کا چاند ٹائٹن ہے۔ کسینی مشن میں شامل یورپین ایجنسی کا ہیوجنز اسپیس پروب اسی چاند پر پیراشوٹ سے گرایا گیا تھا۔ اس سارے مشن سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ٹائٹن کی سطح پر ایسے گول پتھر ہیں جیسے پانی کی جھیلوں یا دریاؤں میں ہزاروں سال پانی کے بہتے رہنے سے بنتے ہیں۔ ٹائٹن پر آج بھی نیلے سمندر ہیں اور بہت سی جھیلیں موجیں مار رہی ہیں۔ ہماری زمین کے بعد یہ واحد جگہ ہے جس کی سطح پر اس طرح کی جھیلیں یا سمندر پائے جاتے ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ سمندر اور یہ جھیلیں پانی کی نہیں، لیکوڈ میتھین اور ایتھین کی ہیں۔ اگر کبھی اس چاند پر کوئی اسپیس کالونی بنے تو اسے فیول کی کمی کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ٹائٹن پر میتھین گیس زمین کی کل دریافت گیس سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ کسینی کی سب سے اہم دریافت تھی، لیکن یہ سب سے بڑی دریافت نہیں تھی۔ سب سے بڑی
لینڈ مارک دریافت تو یہ تھی۔ کسینی نے پلانٹ سیٹرن کے قریب اس کا ایک برفیلا چاند آئسی مون انسیلاڈس دیکھا۔ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کے فیوچر اسپیس مشنز میں سے سب سے پرجوش مشنز وہ ہیں جو ان دونوں مونز ٹائٹن اور انسیلاڈس پر جا رہے ہیں۔ ٹائٹن مشن میں تینوں چیزیں شامل ہیں: ایک فلائی بائی سیٹلائٹ جو ٹائٹن کے گرد چکر لگائے گا، پھر ایک غبارہ نما اسپیس کرافٹ جو ٹائٹن کے ایٹماسفیئر پر تیرے گا اور اس کے بادلوں میں سے گزرے گا، جبکہ تیسرا لینڈر مشن ہوگا جو ٹائٹن کی جھیلوں پر لینڈ کرے گا اور پانی پر تیرے گا یا زمین پر حرکت کرے گا۔ یہ لینڈر معلوم کرے گا کہ ان جھیلوں میں کون سے آرگینک مالیکیولز موجود ہیں، حل ہیں۔ سیٹرن کے دوسرے چاند انسیلاڈس مون پر بھی ایک مشن جا رہا ہے۔ یہ چاند ٹائٹن سے بہت ہی چھوٹا ہے، ننھا منا سا انسیلاڈس چاند، لیکن یہ بہت ہی چمکدار ہے۔ اس کی سطح پر برف کی موٹی تہہ ہے اور اس تہہ کے نیچے یوروپا ہی کی طرح گہرا سمندر ہے۔ یہ ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سطح سے سرفیس سے پانی کے فوارے پھوٹتے کسینی اسپیس مشن دیکھ اور دکھا چکا ہے۔ تو مائی کیوریس فیلوز، اگر ہم آپ کو بتائیں کہ سیٹرن وہ آخری سیارہ تھا جسے ہمارے آباء و اجداد جانتے تھے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ سیٹرن وہ آخری سیارہ ہے جو زمین سے بغیر کسی دوربین کے نیکڈ آئی سے خالی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ دائرے میں گھومتا نیلا سیارہ ہے جو ابھی کل کی دریافت ہے۔ 1781 میں جب اتفاقی طور پر ایک امیچور ایسٹرونومر جو بیسیکلی ایک میوزیشین تھا، ولیم ہرشل، اس نے اسے دریافت کیا۔ وہ اسے پہلے سیارہ سمجھا ہی نہیں تھا، اس کے خیال میں یہ ایک ستارہ یا کوئی کامٹ، شہابیہ وغیرہ تھا۔ لیکن جلد ہی سب ماہرین اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ ناتجربہ کار ایسٹرونومر بے دھیانی میں نہ صرف نظام شمسی کا ایک نیا بڑا سیارہ دریافت کر بیٹھا ہے، بلکہ کھیل ہی کھیل میں ہمارے نظام شمسی کا سائز بھی دگنا کر گیا ہے۔ وہ یوں کہ اس سے پہلے یہی سمجھا جاتا تھا کہ سیٹرن تک سورج کی سلطنت ختم ہو جاتی ہے، ہمارا سولر سسٹم، نظام شمسی یہیں تک ہے۔ ہمارے بڑے بھی ہزاروں سال تک یہی سمجھتے رہے، اور وہ کیوں نہ سمجھتے؟ آخر یورینس تھا ہی اتنا چھپا ہوا، خلا کی تاریکی میں اتنا گم کہ کہیں 100 سال میں ایک بار ہلکا سا دکھائی دیتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس پر سورج کی روشنی بہت ہی کم پڑتی ہے، اتنی کم کہ جتنی زمین پر پڑتی ہے اس کے 1% کے آدھے سے بھی آدھی روشنی یورینس پر پڑتی ہے۔ سورج سے اتنا دور ہونے کا اتنا نقصان تو ہوگا نا، لیکن یورینس صرف اسی اعتبار سے نہیں اور بھی کئی وجوہات سے بہت ہی عجیب ہے، اتنا عجیب کہ اس جیسا اور کوئی بھی نہیں۔ ایک تو اس کی حرکت ہی دیکھیے، تمام سیارے اپنے ٹاپ پر یوں سپن کرتے ہیں، لیکن یہ واحد سیارہ ہے جو اپنے سائیڈز پر یوں گھومتا ہے۔ اگر تمام سیارے بہن بھائی ہوں تو یہ ان میں وہ بچہ ہوگا جو رات کو اس وقت لائٹس جلا کر سونا چاہتا ہے جب باقی سب بچے لائٹس آف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بس اتنا الٹ ہے سب سے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام بھی سب سے الگ طریقے سے رکھا گیا۔ سب سیارے رومن مائتھولوجی کے دیوتاؤں کے نام پر ہیں، جبکہ یہ واحد سیارہ ہے جس کا نام یونانی مائتھولوجی میں گاڈ آف ہیونز، آسمانوں کے دیوتا کے نام پر یورینس رکھا گیا ہے۔ تو دوستو، ہمارے سامنے یورینس نظام شمسی کا سب سے ٹھنڈا سیارہ گھوم رہا ہے۔ اس کا درجہ حرارت -223 -223 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اس کے اتنا سرد ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سورج سے دور ہے۔ اسے ایک چکر لگانے میں، سورج کے گرد ایک چکر لگانے میں 84 سال 84 ایئرز لگتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس سیارے پر ہوں تو آپ کو سارے موسم دیکھنے کے لیے کم از کم
80 یا 90 سال کا ہونا پڑے گا زمین کے حساب سے۔ 1986 میں 1986 میں اسے پہلی بار اور اب تک آخری بار بہت قریب سے ایک لیجنڈری اسپیس مشن وائجر 2 نے دیکھا تھا اور یہ تصاویر بنائی تھی۔ وائجر 2 نے یورینس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے 10 نئے چاند بھی دریافت کیے تھے۔ یورینس کے کل 27 معلوم چاند ہیں، لیکن ان میں سے یہ مرانڈا بہت بھدا سا ہے، اتنا بھدا کہ پورے نظام شمسی میں اتنا بد شکل چاند اور کوئی بھی نہیں۔ اسے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کسی نے میلے ناخنوں سے مٹی میں اٹے ہوئے سخت جمے ہوئے مکھن کی کوئی گیند کھروچ کر پھینک دی ہو۔ پھر ستم یہ ہے کہ کھرچنے والے کے ناخن اتنے گہرے ہوں کہ ایک جگہ پر 12 میل تک دھس گئے ہوں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ بھدے نشانات کسی دوسرے چاند یا پاس سے گزرتے کسی پتھر کے ٹکرانے سے بنے تھے، لیکن اب مشاہدہ ہے کہ یہ زخم دھیرے دھیرے بھر رہے ہیں، مندمل ہو رہے ہیں۔ لیکن مرانڈا کو انسیلیڈس یا یوروپا جیسا ہموار ہونے میں ابھی کروڑوں سال اور لگیں گے۔ لگتے ہیں تو لگتے رہیں۔ آپ یہ بتائیے، کیا آپ دبئی کے برج الخلیفہ سے نیچے کود سکتے ہیں؟ مرانڈا بھلے ایک چھوٹا سا منا سا بھدا سا چاند ہے، لیکن اس کے پاس ایک ایسی چیز ہے جس پر یہ فخر کر سکتا ہے۔ اس پر ہمارے نظام شمسی سولر سسٹم کی سب سے بڑی کلف چٹان ویرونا روپیز ہے۔ یہ سیدھی چٹان 20 کلومیٹر تک اونچی ہے، یعنی کوئی 24 برج الخلیفہ ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو کہیں ویرونا روپیز کی برابری ہوتی ہے۔ اس چٹان سے اگر کوئی چھلانگ لگائے تو اسے نیچے گرنے میں 12 منٹ سے زیادہ کا وقت لگے گا، کیونکہ مرانڈا کی گریوٹی کشش ثقل کی قوت بہت ہی کم ہے۔ لیکن جیسے جیسے گرنے والا نیچے آئے گا اس کی رفتار زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اگر آپ کبھی مرانڈا پر چلے جائیں تو کسی ایڈونچر کے چکر میں اس چٹان سے کودنے کی کوشش نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کا ایٹماسفیئر ہے ہی نہیں۔ سو گرتے گرتے رفتار بہت زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس پیراشوٹ ہے تو وہ بھی کام نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر آپ کا کوئی دوست نیچے بہت بڑا اور نرم گدا رکھ دے تو زندگی بچ سکتی ہے۔ اب ذرا اس تصوراتی ایڈونچر کو دماغ سے جھٹک دیجئے اور اس دوست کا نام بھی سوچنا چھوڑ دیجئے جو آپ کے لیے یہاں ایک گدے کا بندوبست کرے گا، اور اس مجسمے کو دیکھیے۔ یہ ایک ایسے ایسٹرونومر کا مجسمہ ہے جس نے نوٹ کیا کہ پلانٹ یورینس نیوٹن کی بالکل عزت نہیں کرتا۔ پلانٹ یورینس کی حرکت نیوٹن کے قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ سائنس میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ کوئی حرکت کرتا جسم نیوٹن لاز کی خلاف ورزی کر سکے، اس کے الٹ جا سکے یا اس میں رد و بدل کر سکے، لیکن ایسا تو ہو رہا تھا۔ پلانٹ یورینس مسلسل نیوٹن کے لاز کو غلط ثابت کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کوئی ہے جو نیوٹن کے قوانین کو چیلنج کر سکتا ہے۔ وہ کون تھا، وہ کون ہے جو نیوٹن لاز سے کھیل رہا تھا؟ یہ جاننے کے لیے کل کائنات کی اگلی قسط یہاں دیکھیے۔ یہاں کل کائنات کی دوسری قسط میں جانیے کہ ہمیں آسمان نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ رہی کروڑوں میل دور اس چاند کی کہانی جس کی برف کے نیچے مچھلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔